अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नई खबर के मेहमान के साथ मैं हूँ रिजा सुहेल। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, जो हमारे मज़हब इस्लाम में तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हमारा मुआशरा इस पर अमल दरामद करता नज़र नहीं आता। ख़वातीन के हकूक़ एक जगह, यहाँ ख़वातीन अपने महरम रिश्तों से महफूज नहीं। मैं आपको अगर कल का वाक़या बताऊँ तो शेखुपुरा का वाक़या है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ज़्यादती करता रहा। यहाँ बदकिस्मती से ख़वातीन का आलमी दिन तो मनाया जाता है, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं होता। बस कुछ लिबरल ख़वातीन जो है वो एक बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए जिन पर गैर इखलाकी नारे लिखे होते हैं, वो उठा के फिरती हैं सारा दिन। और जो अब ख़वातीन का हकूक़ का आलमी दिन का मकसद है, वो कहीं इसके पीछे छुप कर रह जाता है। यहाँ सवालिया निशान ये भी है कि ख़वातीन कि दिन ब दिन जो उनके साथ ज्यादती के केसेस हैं वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर साहबी शाहिद रिजवान साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि हमारे मज़हब इस्लाम ने ख़वातीन के हकूक़ फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन मुआशरा इस पर अमल दरामद करता नज़र क्यों नहीं आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया औरतों के हकूक़ के बारे में, और बड़ी शर्मनाक आज जो आप इशू पे जो आप हमने आज बात करनी है, मुझे खुद वो बात करते हुए शर्म महसूस हुई। कैसा वो बाप होगा जो अपनी बच्ची के साथ ज़्यादती करता रहा, और कैसी वो माँ होगी जो जब उसको पता चला होगा तो उसका बाप ये घिनौना जुर्म जो है वो अपनी बेटी के साथ करता रहा। बहरहाल अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला की ज़ात हम पे रहमत करे, और अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी बुरी आदतों से हमें दूर रखे। और जो बेटी होती है वो बड़ी अल्लाह ताला की नेमत होती है, बहुत बड़ी रहमत होती है। और अल्लाह ताला जब किसी के घर में बेटी जैसी नेमत अदा करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात रहमतों के दरवाजे जो खोल देता है। बहरहाल मैं इतनी हदीस तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा जो हमने सुना है, जो हमने हदीस सुनी है, जो कुरान पाक पढ़ा है, उसमें जो लिखा है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात आपकी तरफ बेटी तरफ आपको बेटी जब अल्लाह ताला की ज़ात रहमत से, बेटी की रहमत से अल्लाह ताला आपको नवाजता है, तो फिर अल्लाह ताला की रहमतें जो है वो आप पे बरसनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप उसको दिल से और ये सोच लें कि या अल्लाह आपने मुझे जो है इतनी बड़ी नेमत और इतनी बड़ी रहमत दी, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है जब इंसान उसको कबूलता है अल्लाह की नेमत को, रहमत को, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है उस बेटी के नसीब भी ऐसे करता है। हमारे माशरे में बेटी जो है इस वक्त हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारा जो मज़हब है वो इस्लाम है, और इस्लाम में औरत के बारे में जो लिखा है वो अगर उस पर हम जाएँ तो बड़ी लंबी बहस हो जाती है। बेटी, वही बेटी जब अल्लाह ताला किसी मुसलमान के घर में बेटी पैदा करता है तो हम जो है उस रहमत को जो है ना ज़हमत समझ लेते हैं। बेसिकली मेरा जो तजर्बा है, जो मैं आज ये कहना चाहता हूँ, बेटी जो है वो अल्लाह ताला की रहमत है। जब बेटी अल्लाह ताला की ज़ात किसी को उसकी नेमत से नवाजता है ना, तो मैं कहता हूँ बेटे से ज़्यादा जो है ना इंसान को बेटी की ख्वाहिश रखनी चाहिए। और आप उस अल्लाह ताला की रहमत को मान के तो देखें, उस रहमत के लिए अल्लाह ताला से दुआ तो करके देखें, फिर देखें अल्लाह ताला की ज़ात आप पे कितनी रहमतें जो है वो नाज़िल फरमाता है। और बेटी के हकूक़ और बहन के हकूक़, बीवी के हकूक़, माँ के हकूक़ जो है उसमें बिल्कुल जिस तरह से आप एक बेटी की परवरिश करते हो, उसको बड़ा करते हो, बड़ा करके उसकी फिर शादी करते हो, शादी करने के बाद जो है आप सबसे बड़ी ख्वाहिश जो आपकी होती है कि अल्लाह ताला आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे। वही बेटी जो जिसको हमारे जिस तरह से मेरी माँ है, वो जब अपने माँ बाप के घर पैदा हुई तो उसके माँ बाप ने उसके लिए क्या ख्वाब सोची होंगी। उसी तरह मेरी माँ ख्वाब लेके आगे मेरे वाला साहब के पास आई, वाला साहब से शादी, हमने इस दुनिया में जन्म लिया। जब हमने जन्म लिया तो हमारे माँ बाप की भी ख्वाहिशात होगी। वही बेटी एक बीवी बनी, बीवी बनने के बाद फिर वो माँ बनी, और वही माँ जो है हमारे लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने एक नेमत और एक रहमत जो है वो रखी है, जिसके पाँव के नीचे जो जन्नत है। अगर इंसान जब बेटी पैदा होती है, अगर ये सोच ले कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको जन्नत दे दी, तो उस जन्नत के लिए अल्लाह ताला की ज़ात के लिए आप वो वर्क करें, आप वो होमवर्क करें कि जिससे अल्लाह ताला की ज़ात आप पे रहमतें बरसाता रहे। और मैं आपने काफ़ी प्ले कार्ड उठा रखे थे, वो औरतों का जो आलमी दिन मनाया जाता है। इस्लाम में औरत के बारे में, पर्दे के बारे में बड़ा सख्ती से जो है वो फरमाया गया कि औरत के लिए पर्दा बड़ा अहम है। लेकिन अगर हम पर्दे की बात करें, इस वक्त जो माशरा है, इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, आप किसी बेटी को कहते बेटा सर पे छतर ले लो तो वो आगे से बड़े गुस्से से देखती है। तो आजकल का वो दौर, वो ज़माना है जब आपकी कम्युनिकेशन, जब आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी आ जाए, जब आपके पास जो खुराकें हैं वो अच्छी ना रह जाए, जब हर चीज़ जो है वो आपकी समझ से बालातर होती है, तो फिर जो बेटी भी आप आजकल हम समझते हैं
کہ ہم اس کو رحمت رحمت سمجھتے ہیں. جن کے گھر میں بیٹی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی قدر کریں. اور آپ نے بات کی کہ شیخو پورہ میں جو ہے وہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا رہا. اب یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے. اب اس کے ہم نے پیچھے باقاعدہ اپنی ٹیم جو شیخو پورہ کے بیورو چیف سے ہم نے بات کی ہے, باقاعدہ اس کے جو اصل خبر ہے, جو اصل حقائق ہے, انشاءاللہ وہ بہت جلد کیمرے کے سامنے لے کے آئیں گے. لیکن جب سوشل میڈیا پہ خبر وائرل ہوئی تو خبر جو ہے اصل میں اگر سوشل میڈیا پہ اگر وہ وائرل ہوئی ہے تو ایسی کوئی بات تھی تو ہوئی ہے, لیکن اس باپ کے لیے مر جانے کا مقام ہے. جو وہ تو باپ نہیں, وہ تو مجھے درندہ ایک حیوان انسان لگتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا رہا. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہم مسلمانوں پہ, میں پہلے کہا, سختیاں دور کرے. اور قیامت کی یہ سب نشانی ہے کہ گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا, عورتیں جو بے لباس ہوگی, تو عورتیں بے لباس گھوم رہی ہیں, ان کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے, ان کے کپڑے آپ دیکھ لیں آپ. یہ چیزیں جس طرح سے میرا جسم میری مرضی والا نعرہ چلا تھا, تو یہ سب چیزیں قیامت کی طرف, قیامت کی نشانیاں بتا رہی ہیں. اور جو قرآن پاک میں لکھا ہے وہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے واضح نظر آ رہی ہیں. تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ ایسے باپ کو جو ہے نا بجائے سزا, میں ایسے باپ کو جو ہے بجائے سزا دینے کی اس کو ایسی سزا دی جائے کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ دیوانگی نہ کر سکے. آپ نے سزا کی بات کی, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیوں ہمارے ادارے ہیں, ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ اس پر کیوں ورکنگ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ایک بندے کو اٹھا کے عبرت کا نشان نہیں بناتے تاکہ آگے کسی بندے کو اس کی اتنی جرأت نہ ہو کہ وہ یہ کام کرے؟ ہاں, بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ انصاف کے بارے میں کوئی ایسا لائے اور کوئی ایسا ورق تیار کیا جائے جس سے کسی انسان, ایسے درندے انسان کے لیے وہ عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آنے والا جو شخص ہے اس کو دیکھ کے کوئی بھی اور درندہ انسان ایسی جرت نہ کر سکے. لیکن جب کوئی ایسا انسان کام کرتا ہے, گناہ کام کرتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ قانون کے دائرے میں چلا جائے. جب قانون کے دائرے میں, قانون نے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے. ہاں, اس میں ضرور ہے کہ آپ ایک ایسا, یہ تو حکومتوں کا کام ہے کہ جب آپ اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ نے قانون بنانے ہوتے ہیں, آپ نے اس پہ امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے. تو یہ حکومت کا کام ہے کہ اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے کوئی ایسا اقدام اٹھائیں جس سے جو ہماری ماں بہن بیٹیاں جو ہیں ان درندوں سے بچ سکیں. اور سب سے بڑی کمیونیکیشن کی بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, کمیونیکیشن جو ہے نا بڑی معنی رکھتی ہے. اس وقت آپ نیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہر بچے کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے. 2 سال کا 3 سال کا بچہ ہے کیا ہے, ان سے پوچھیں, وہ پورا موبائل جو ہے نا اس کو چلا لیتا ہے, اس کو پاس ورڈ کا پتہ ہے, اس کو پتہ ہے یہاں سے یوٹیوب چل رہی ہے, اس کو پتہ ہے یہاں سے گوگل ہے, یہاں اس کو پتہ ہے یہ گیم یہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب بچہ جو ہے ابھی 3 سال کا بچہ ہے, وہ بچی ہے, وہ اتنا موبائل کی اتنی سینس رکھتا ہے. جب اس کی کمیونیکیشن, جب آپ اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیں گے, موبائل دیں گے, ٹی وی لگا دیں گے, تو پھر وہ کیا ہوگا؟ تو پھر جو 3 سال کی بچیوں کے ساتھ ہی ریپ ہوں گے اور جو ہے درندے انسان جو وہ اسی طرح دندناتے پھریں گے. ابھی حال ہی میں میری ایک دوست سے گفتگو ہو رہی تھی اسی حوالے سے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ کس طرح سے اس چیز کے بارے میں روکا جائے, اس چیز پہ کس طرح سے سرچ کی جائے. تو ہم نے جب تھوڑا سا ایسے آپس میں بیٹھے نیشنل نکالے کہ آپ سب سے بڑی دیکھیں کمیونیکیشن, اس کے بعد دیکھیں برگر شوار میں اور بہت سی ایسی خوراکیں جو ہیں بیٹیوں کو بہت جلد. 10 سال کی بچی جو ہے ماشاءاللہ 13 سال کی بچی جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ 18 سال کی ہے. جو خوراکیں ہیں یہ بھی بڑی معنی رکھتی ہیں. وہ اس لیے جو ہے ہمیں خود چاہیے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنا, ہمیں خود چاہیے کہ ہم کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں جو کل ہماری آنے والی بیٹی کے لیے جو مشکلات کا سامنا کرنا. سر ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ ہم خواتین کے حوالے سے عالمی دن مناتے ہیں, وہ کیوں منایا جاتا ہے اور اس کا ایک اسپیسیفک مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لبرل خواتین کا جو عالمی دن ہے اس دن نکلتی ہیں, وہ عورت مارچ کرتی ہیں, بینرز پلے کارڈ انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں جس سے مختلف قسم کے غیر اخلاقی نعرے لکھے ہوتے ہیں, لیکن جو ایک مین مقصد ہے اس دن کا وہ کہیں پیچھے چھپ کے رہ جاتا ہے. دیکھیں, جو عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے, لیکن جب عالمی دن منایا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ رول اینڈ ریگولیشن ہونے چاہیے. آپ نے جب آپ نے پلے کارڈ اٹھا کے جانا ہے تو سب سے پہلے یہ تو دیکھیں آپ اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑنے جا رہی ہیں اور پلے کارڈ پہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے اور نیچے سے آپ کیا ہیں. میں نے بہت سارے انٹرویوز دیکھے ہیں, بہت ساری ایسی باتیں دیکھی ہیں, ڈانس ہو رہا ہے وہاں پہ, عورتیں بے لباس گھوم رہی ہیں, پینٹیں شرٹیں پہنی ہوئی ہیں, کسی کے سر پہ دوپٹہ ہے کسی پہ نہیں ہے. تو یہ تو ہمارا یہ بے حیائی کی طرف جاتا ہے. یہ ہمارا جو عالمی دن ہے, بجائے اس کے ہم ایک اچھا میسج دیں اپنی بیٹیوں کے لیے,
اگر ہم باہر نکلے ہیں تو اگر ہم نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں تو ہم با پردہ ہو کے پلے کارڈ اٹھائیں. اگر آپ نے کہا کہ ہم ہماری مرضی ہم جو مرضی کریں, آپ کا آزادی لینا آپ کا حق ہے, اور عورت کی جو آزادی اس کو اس کی آزادی دی جائے, اس سے اس کی آزادی نہ چھینی جائے, عورت کو غلام نہیں بنانا چاہیے. سر مجھے یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ جو باہر نکلی ہوتی ہیں یہی کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے, تو آزادی ہے تو باہر نکلی ہوتی ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, جب آپ لے کر اٹھا کے جا رہی ہیں تو پھر آپ کو کس کی روک ٹوک ہے؟ آپ کون سی پھر آزادی مانگنے نکلی ہیں؟ آپ کو کیا چاہیے جب آپ ایک اچھا لباس پہن کے پلے کارڈ آ کے روڈوں پہ آ کے ناچ گانا آپ نعرے بازی کر رہی ہیں, تو پھر آپ ابھی بھی آپ کو آزادی چاہیے, ابھی بھی آپ کو حقوق چاہیے. حقوق تو آپ لے چکی ہیں, حقوق تو آپ نے حقوق لینے ہوں تو اگر آپ کو چار دیواری میں بند رکھا ہو, آپ پہ ظلم و ستم ہوتا ہو, آپ کو جو ہے غلام سمجھا جائے, آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے, جب آپ کو آزادی دی گئی ہے, آپ اپنی آزادی پہ پورا حق رکھتی ہیں, آپ اپنی آزادی کے ساتھ گھوم رہی ہیں, پھر رہی ہیں, جا رہی ہیں, تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ کو پلے کارڈ اٹھانا چاہیے. ہاں پلے کارڈ اٹھائیں, با پردہ ہو کے پلے کارڈ اٹھائیں, با پردہ ہو کے آپ آواز اٹھائیں. آپ ایک ایسا میسج دیں جو گھر سے باہر خواتین نہیں نکل سکتی, جو بیٹیاں باہر نہیں نکل سکتی, جو آپ کو سن سکتی ہیں, دیکھ سکتی ہیں, ان کے لیے کوئی اچھا میسج چھوڑیں, ان کے لیے ایک ایسا کام کر کے جائیں تاکہ وہ ان کے بجائے اس کے کہ وہ آپ پلے کارڈ اٹھا کے نیچے سے آپ نے پینٹ شرٹ پہنی, بے ہدا لباس پہن کا پلے کارڈ اٹھا کے کھڑی ہوئی ہیں, اچھا میسج چھوڑیں ان کے لیے اچھی کمیونیکیشن, ان کے لیے اچھی ایک آواز چھوڑ کے جائیں, ان کے لیے ایک اچھی سوچ چھوڑ کے جائیں. اس کو کہتے ہیں کہ خواتین کا عالمی دن, وہ اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ بجائے اس کے وہ عالمی دن منانے کے لیے وہ میڈیا میں وہ چاہتے تھے, بہت سارے میں نے انٹرویوز دیکھے مختلف چینلوں کے, مختلف یوٹیوب والوں کے, لیکن بہرحال مجھے اس میں کوئی ایسا نظر نہیں ہے کہ جو عورتیں اپنے حق کے لیے باہر نکلی ہیں, جو وہ چاہتی ہیں کہ واقعی یہ خواتین کا عالمی دن ہم اس کو منا سکیں, بلکہ انہوں نے تو اس عالمی دن کو جو ہے نا اپنے انجوائمنٹ کے لیے جو ہے وہ منائے. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا. ناظرین آج کا اچھا میں ذرا ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ خواتین کے حوالے سے اگر ہمارے سے کوئی مسٹیک ہوگی ہو, یا ہم سے کوئی ایسی غلط بات ہوگی ہو, یا ہم سے جذبات میں اگر کوئی ایسا لفظ بولا گیا ہو اپنی ماں بہن بیٹیوں کے لیے, تو ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. میں اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا, والدین سے بھی کہوں گا, بیٹیوں کو کبھی زحمت نہ سمجھیں, بیٹیوں کو ہمیشہ رحمت سمجھیں, اور ان کو سمجھیں اور ان سے پیار کریں, اور ان کی جو آزادی ہے, جو ان کا حق ہے وہ دیں, نہ کہ بیٹیوں کو غلام سمجھیں. اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا تعلق, اچھا رشتہ بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے ساتھ پیار سے اس کی ہاں کے ساتھ ہاں ملائیں. ہاں اپنے ماں باپ کو بھی درجہ دیں, اپنی بہن بھائیوں کو بھی درجہ دیں, لیکن جو اس کا حق ہے, جو اس کا حقوق ہے, اس کو دے کے تو دیکھیں, اس کی آزادی تو اس کو دے کے دیکھیں. انشاءاللہ میں نہیں یہ کہوں گا کہ آپ کے گھر میں کبھی لڑائی ہوگی, کبھی آپ کی ماں جو ہے اپنی بہو سے ناراض ہوگی, کبھی بہو اپنی ساس سے ناراض ہوگی. یہ جو رشتے ہیں, یہ جو دیواریں ہیں, یہ ہم خود اس کو کھڑا کرتے ہیں. اور کبھی بھی جب بیٹی اگر کسی کے گھر میں چلے جاتی ہے نا, تو یہ سوچ کے نہ جائے کہ میں کسی کی بہو بن کے گئی. وہ یہ سوچ کے جائیں جو میرا اصل گھر تھا, میری جو نئی زندگی, جو اصل مقصد میری زندگی کا وہ شروع ہونے جا رہا. اگر بیٹی یہ سوچ کے جائے, اگر ماں باپ اس کے سر پر چادر رکھتے ہیں, جب ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ ایک عزت والی چادر اور ایک عزت والا ہاتھ رکھتے ہیں کہ بیٹی یہ ہمیشہ جو سایہ ہے, جو چادر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے. اور اگر بیٹی یہ چیز سمجھ لے کہ جو میرے ماں باپ نے مجھے قرآن پاک کے سائے کے نیچے رخصت کیا ہے, میں اس کی لاج رکھوں, تاکہ میں اگلے گھر جا کے جو ہے اپنے جس طرح سے اپنے والدین کی عزت کرتی اسی طرح ان کی کروں. اور اگر جب لڑکے والے, جب ایک ساس جو ہے وہ اپنی بہو کو یہی سمجھے کہ یہ میری بیٹی, اللہ نے مجھے ایک اور بیٹی سے نوازا ہے, میں اس سے بھی اسی طرح پیار کروں جس طرح سے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کیا, اس کے بھی وہی ناز نفرت برداشت کروں جو میں اپنی بیٹی کے کرتی رہی ہوں. اگر ہم یہ چیزیں اپنے اندر سنبھالیں تو میرا نہیں خیال کسی ساس کی اپنی بہو کے ساتھ لڑائی ہوگی, اور کسی بہو کی اپنی ساس کے ساتھ لڑائی ہوگی. اور بہت شکریہ ریجا, آج آپ نے بڑا اچھا, بہت دل کا رہا تھا کہ ایسی باتیں کروں, میں ایسی باتیں کروں. میں نے بڑا ایک اپنی فیملی کے بارے میں بات کروں گا. میری 2 بھابھی ہیں ماشاءاللہ, میری بہنیں ہیں, میرے بھی رشتہ دار ہیں, لیکن ہم نے صرف ایک بات یاد, اپنے ایک دل میں ایک زبان پہ ایک بات یاد رکھی ہوئی ہے, ایک بات کو سمایا ہوا کہ جب بھی کبھی کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ, آپ کا بہن بھائی آپ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرے, اس کی ناراضگی کو اس وقت برداشت کر لینا چاہیے, نہ کہ اس کو بحث مباحثے میں, نہ کہ اس کو غلط طریقے سے لے کے جائیں, بلکہ اس کو اچھے طریقے سے تولیں. پھر اس کا جو ہے اس کو تول کر اس سے بات کریں. پھر آپ کی زندگی جو ہے, آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کبھی بھی نہیں ہوں گے. آج کل تو
جو خون کے رشتے ہیں وہ سفید ہو چکے ہیں, بھائی بھائی کو مار رہا ہے, بہن بہن, یہ اللہ معاف کرے, یہ زمینیں بھی یہیں پہ رہ جانی ہیں, یہ دولت بھی یہیں پہ رہ جانی ہے. جب بھی لے کے جانا ہے تو ہم نے اپنے اعمال لے کے جانے ہیں, اچھا کردار لے کے جانا ہے. اور میں تو یہی کہوں گا جو میں نے اب سیکھا ہے, جو اب میں جس پہ عمل کرنا, میں یہی کہوں گا کہ آپ اللہ, میں اب یہی کہوں گا کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر چل کر تو دیکھیں, آپ ان کی سنتوں پہ عمل تو کر کے دیکھیں. جیسے کہ ہمارے حکمران ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, جس دن خان صاحب نے ریاست مدینہ کی بات کی تھی ہم نے بڑا اس کو اسٹڈی کیا, اور ریاست مدینہ والی زندگی رحمۃ اللہ علیہ, میرا نہیں خیال کہ ہمارے رشتوں میں جو ہے وہ فرق رہ جائے گا, بلکہ ہمارے رشتوں میں فرق ختم ہو جائے گا اور ہم اپنے رشتوں کے اور قریب آ جائیں گے. اور بہت شکریہ رجا, آج آپ نے بڑا اچھا جو ہے موضوع چنا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بڑی محنت کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی, آپ بھی بیٹی ہو, آپ بھی بہن ہو, آپ بھی ایک خواب لے کے مارکیٹ میں نکلی ہو, آپ بھی آج ایک آئینہ ہی ہوتا ہے, کیمرہ بھی ایک آئینہ ہی ہوتا ہے, آپ بھی ایک آئینے کے سامنے جو ہے آج اپنی کسی بیٹی کو, بہن کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سنیں, ان کے لیے ایک میسج چھوڑیں. آپ کا بھی حق ہے کہ آپ بھی اپنی بہنوں کو, اپنی ماں کو, اپنی بیٹیوں کے لیے کیا میسج چھوڑنا چاہیں گی. جب آپ بھی فیلڈ میں آتی ہیں تو کیا سوچ کے آتی ہیں, یہ بھی اینڈ پہ جا کے جو ہے آپ بھی ذرا تھوڑا سا میسج دے دیں ان ماں بہن بیٹیوں کو جو ہمیں گھر میں بیٹھ کے دیکھیں. سر بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا. ناظرین, میرا آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے نا, تب وہ بیٹی کی نعمت سے, بیٹی کی رحمت سے نوازتا ہے. اور میرا آج کل کی لڑکیوں کو اور آج کل کی خواتین کو یہی ایک کہنا چاہوں گی کہ ایک میں ہدایت تو نہیں کر سکتی میں, لیکن ایک میسج ہے جو دے سکتی ہوں کہ آپ اپنی عزت کی محافظ خود ہیں, آپ کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی پڑے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ.